बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं रुबाब। नाज़रीन, आजकल एक बार फिर पार्लिमानी निज़ाम या सदारती निज़ाम की बहस छिड़ गई है। ये मामला सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बनता जा रहा है। ये बहस तो एक जगह, लेकिन इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाली आप बात करें, वो गैर संजीदा बात। 1973 का आइन एक मुत्तफ़िका आइन है और इस वक्त तो बड़े बड़े मामूली बातों के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा, तो इतने बड़े आइन के ऊपर कौन हो, लिहाजा वो गैर संजीदा बहस है। और अब देख लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी किन ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। आप इनकी मुनाफिकत से होशियार रहना। ये आहिस्ता आहिस्ता 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 यूनिट की तर्ज का निजाम लाना चाहते हैं। ये फेडरेशन कमजोर करना चाहते हैं। क्या ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं? पहले भी 1 यूनिट से मुल्क टूटा था और आज भी खुदा ना खास्ता 1 यूनिट से मुल्क टूटेगा। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन पिलडेट अहमद बिलाल महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महमूद साहब आपके वक्त का। हबीब साहब, हुकूमत कह रही है कि नहीं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं 1 यूनिट, ये मामला है क्या? देखिए, जब 18वीं तरमीम का मामला चल रहा था पिछले चंद दिनों पहले इसी हुकूमत के दौर में, तो मेरी कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर से बात हुई और एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर ने मुझ पे इसरार न करिएगा कि मैं नाम भी बताऊं, मुझे उन्होंने कहा कि यार हबीब साहब, आप कमाल कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम भी भला कोई तरमीम है, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं है और हम 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना चाहते। और चंद दिन बाद खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जलसे में फरमा रहे थे कि 18वीं तरमीम जो है उसने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। अच्छा। तो सदारती निज़ाम के बारे में आज जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये एक अजीबोगरीब सी बहस है। दरअसल ये बहस कहीं से छिड़ी है, जहां पर जो धुआं उठता है उसके नीचे कहीं आग भी होती है। और मैं आपको अर्ज करूं कि तारीख में हम उन मकामात से बखूबी आगाह हैं कि सदारती निज़ाम किसकी ख्वाहिश रहा है, और इसमें कुछ कहने छुपाने की बात नहीं कि सदारती निज़ाम हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की एक पुरानी ख्वाहिश रहा है। और पाकिस्तान में जब सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी दरअसल एक जनरल साहब थे जो हमारे ऊपर हुक्मरान थे। तो सदारती निज़ाम की ख्वाहिशात कई क्वार्टर्स में मौजूद हैं, लेकिन बहसें क्यों हो रही हैं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों बनता जा रहा है, ये एक बार इस पे सोचने की बात है। साथ ऐसा ही है कि आप खुद डिलीवर करने में नाकाम हो रहे हैं, तो निज़ाम की नाकामी को सामने लाया जाए। सबसे पहली बात यह है कि कानूनी और आईनी पर्सपेक्टिव से ये बात समझ लेनी ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम की तनकीद और सदारती निज़ाम का नाफिज होना ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। 18वीं तरमीम से पहले भी जमहूरियत चल रही थी, इसी 73 के आइन के नीचे चल रही थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। 1973 में हमने आइन पास किया, उसके बाद 17 तरामीम हमने पास की, जिसके के अंदर 2 दफ़ा जमहूरियत डिरेल भी हुई, लेकिन जमहूरी निज़ाम चलता रहा। जो सदारती निज़ाम, हम डिक्टेटर्स की बात नहीं करें, 90 की दिहाई के अंदर यही पीपल्स पार्टी, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, ये पार्लियामेंट्री निज़ाम के नीचे चल रही थी और 18वीं तरमीम भी नहीं आई थी। 18वीं तरमीम 2010 में आई है। सही। तो 18वीं तरमीम अगर ना भी रहे किसी वजह से, और ये बात नहीं हो रही कि रहे या ना रहे, लेकिन अगर 18वीं तरमीम किसी वजह से ना भी रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा, तब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, लेकिन 18वीं तरमीम की कुछ चीजें उसमें से रिमूव हो जाएंगी। अब ये बात एक मुख्तलिफ बात है कि क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा होगा, बुरा होगा, भी हम इस पे बात नहीं कर रहे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और 18वीं तरमीम में बहुत सी चीजें हैं, लाइक आर्टिकल 63A जो कि जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आइन थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होगा कि आप 73 के आइन को रीराइट करें, सिर्फ 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं करें, बहुत सी और चीजें रोल बैक करें। और इतना मेजर चेंज आइन के अंदर सिर्फ तरमीम के थ्रू नहीं लाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अब जजमेंट आ चुकी है 21वीं तरमीम के ऊपर, जिसमें यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिर्फ आईनी तरमीम से सिस्टम नहीं बदला जा सकता। इसके लिए आपको आइन साज असेंबली का असर नौ इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उस इलेक्शन के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे वो नया आइन लिख सकेंगे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतना सिंपल नहीं है। 18वीं तरमीम रोल बैक शायद हो सकती हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए आपको पूरा एक नया इलेक्शन करवाना। ठीक है अहमद बिलाल महमूद साहब, इस सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम में बुनियादी फर्क है क्या?
देखिए बुनियादी फ़र्क तो यही है कि इसमें जो सदारती निज़ाम में इंतज़ामिया और मुकन्ना जिस तरह से दो अलग चीज़ें होती हैं, वो पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा नहीं होता। यानी हमारे यहाँ जो जिस किस्म का निज़ाम है, यानी पार्लिमानी निज़ाम, उसमें इंतज़ामिया दर हकीकत पार्लियामेंट का एक हिस्सा होती है, यानी पार्लियामेंट के अंदर ही वजूद से आती है। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सदर एक अलग से मुंतखब होकर आता है, वो पार्लियामेंट के अंदर से मुंतखब होकर नहीं आता, और पार्लियामेंट अलग से मुंतखब होती है। तो ताकत के दो मराकज़ होते हैं, एक सदर और एक मुकन्ना यानी पार्लियामेंट। बिलाल महबूब साहब, हमारी तारीख इस तरह की है कि हमारे यहाँ ये बहसें इब्तदा में भी चलती रहीं जब पहली बार हम कानून साजी कर रहे थे, आइन साजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये बहस यानी सदारती निज़ाम की हमायत एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ गई। तो क्या हम समझें कि आज की जो बहस है दरअसल एक बार फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुतहरिक है? जी, रिवायती तौर पे तो यही हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ सदारती निज़ाम के लिए कुछ हमदर्दी पाई जाती है, वो उसे पसंद करते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कम्युनिकेट होता रहा है। और सिर्फ हम इस्टेब्लिशमेंट को ही क्यों कहें, देखिए हमारे सियासतदानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, बस्तन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी पर्सनल प्रेफरेंस एक सदारती निज़ाम के बारे में थी, और ख़ुद कायद-ए-आज़म से भी मंसूब की जाती है कुछ तहरीरें और कहीं कुछ बातें जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए शायद सदारती निज़ाम बेहतर है। तो ये एक ऐसी ओपिनियन है जो डिवाइडेड है, जो हमेशा मौजूद रही है। सर ये बताइएगा कि ये जो नैरेटिव है कि किसी वजह से जो लोग इस वक्त हुकूमती पार्टी के अंदर से सदारती निज़ाम को थोड़ा थोड़ा कभी कभी सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी ये जो MNA MPs वाली जो क्लास है, जो तबका है हमारे मुल्क में, वो इतना ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो चुका है, उसके प्रोसेसेस इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए शायद बेहतर हो कि नीचे एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग हो और ऊपर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सिर्फ एक सियासी नारा है या डिलीवरी सिस्टम के लिए बेहतर होगा? देखिए, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए इस हद तक तो मैं इस बात से पूरा इत्तफाक करता हूँ कि एक मौसर और मजबूत और पावरफुल, जिनके पास पावर्स भी हों, अथॉरिटीज़ भी हों, एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात इस हद तक तो मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन क्या वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एक सदारती निज़ाम के तहत ही हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। दुनिया के बहुत से पार्लिमानी सिस्टम्स के तहत चलने वाले मुल्कों में महबूब साहब लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। एक बात तो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें आपको वुज़रा और फिर आपकी ग्रुपिंग का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आप फैसले नहीं कर पाते बाज़ औक़ात चीज़ों का। देखिए, ये सूरत हाल का सामना आपको सदारती निज़ाम में भी करना पड़ सकता है। अगर सदर एक पार्टी से हो और आपकी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी दूसरी पार्टी की हो, तो उस सूरत में भी डेडलॉक की सूरतें पैदा हो जाती हैं, जिसना अमेरिका में हो सकता है जी, जैसा अमेरिका में होता है। देखिए, जो जमहूरी निज़ाम है उसकी मंशा ये है कि ताकत का मरकज़ सिर्फ एक ना हो, ये यूनिपोलर सिस्टम ना हो, बल्कि उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हो। तो इसलिए ये आपको खा वो सदारती हो या पार्लिमानी, चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद रहेंगे। ये अच्छी बात है, निज़ाम की खराबी नहीं है। सर, चेक्स एंड बैलेंसेस तो 73 के आइन के नीचे भी इन्विजन किए गए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल में भी शायद किए जा सकते हों। और हम ये नहीं कह रहे कि ज़रूर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, अभी हम सिर्फ उसके मेरिट्स पे बात करें। क्या आपका ख्याल है कि जहां पे हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम, ख्वाह वो कमिटीज़ की फॉर्मेशन हो, डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स हो, दीगर, अभी हबीब साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर इत्तफाक राय नहीं होता तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होती, क्या आपके ख्याल में ये सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि सर्विस डिलीवरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेहतर होगी, या इसी सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मौजूदा सिस्टम इस हद तक ख़राब हो चुका है कि उसके लिए अब सदारती निज़ाम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट तो बहरहाल इसके अंदर चाहिए, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट आप सदारती निज़ाम लाएंगे तब भी आपको महसूस होगा कि उसके अंदर भी ज़रूरत होगी। ये जो अब इस वक्त सूरत मसाइल हैं, उसकी एक बड़ा वजह ये है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम एक मजबूत नहीं है। इसलिए हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स हैं, वो बाज़-औक़ात वो फंक्शंस कर रहे होते हैं जो हकीकतन लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए। अच्छा बिलाल साहब, एक और बात भी है इसमें, वो है सूबों का किरदार।
ہماری آبادی کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں رہتی ہے اور باقی 3 صوبے جو ہیں وہ باقیہ نصف بٹا ہوا، اور بلوچستان تو تقریباً یعنی 20واں حصہ آبادی کا وہاں رہتا ہے تقریباً. تو اب ایسی صورتحال میں کیا ہم پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے متحمل ہو سکتے ہیں، ایون کہ ہم آپس میں طے کر لیں کہ اچھا جی چلے ہو سکتا ہے آنے دیں؟ کیا اس سٹرکچر میں یہ ممکن ہے؟ دیکھیے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی نظام اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوں، لیکن اگر یہ تبدیلی اور اگر یہ نئے نظام کی باتیں ایک جمہوری سسٹم کے تحت ہوں گی اور ایک جمہوری طریقے کے ساتھ یہ تبدیلی اگر آئے گی بالفرض مان لیجئے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ دونوں نظام جمہوری ہیں. اگر آپ یہ کنورشن کسی آرٹیفیشل طریقے سے کریں گے اور آپ جبرن کریں گے اور آپ ایک سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایک معاملہ یہ بھی ہے نا کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو پنجاب کے کئی صوبے بنانے پڑیں گے پنجاب کے اندر. اس کے علاوہ شاید آپ کو ویٹ سے زیادہ، آبادی کے ویٹ سے زیادہ کچھ چیزیں بلوچستان کو دینا پڑیں گی. ہمارے ہاں ہوائے والا معاملہ اور کیلیفورنیا کا وہاں پر تو کمپیریزن ہو سکتا ہے اور وہاں پہ یہ شاید اتنا بڑا فرق بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پنجاب اور بلوچستان کا جو فرق ہے اس کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی تو ہے. لیکن صوبوں کی جو ایسیمیٹری ہے اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے. ٹھیک ہے، وہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کے اندر بھی یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا ایک صدارتی نظام میں ہوگا. تو یہ ایسیمیٹری آف پروونسز ایک دوسرا مسئلہ ہے. اچھا احمد بلال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مسائل کے حل اور ترقی کے لیے دونوں میں سے کون سا نظام بہتر ہے؟ میرے خیال میں وہ نظام جس کی لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس ہے، جس سے لوگ واقف ہیں، وہی نظام بہتر ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں آپ اس کو امپروو کریں، آپ یا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لائیں جو بہت افیکٹو ہو، تو آپ کا یہی نظام ٹھیک چل نکلے گا. سر یہ جو بات کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بات ہو رہی ہے بار بار کہ اگر 18th امینڈمنٹ کو انڈو کر دیا گیا تو ایسے ہے جیسے جمہوریت کو، صوبوں کے حقوق کو انڈو کر دیا جائے گا، اور زیادہ کہ اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کروایا گیا تو یہ ایک جمہوریت کے اوپر ایک اٹیک ہوگا، فیڈریشن کے اوپر. جی فیڈریشن کے اوپر بھی، بالکل یہ بھی انہوں نے کہا. تو کیا یہ ابھی آپ نے جو بات واضح کی جو کہ آئین کا اور قانون کا بھی یہی متن ہے کہ دونوں فارمز آف گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہو سکتی ہیں، تو کتنی سچائی ہے بلاول صاحب کے کلیمز میں پھر؟ بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے میں مطلب یہ سمجھاؤں کہ یہ سب کچھ کوئی مصنوعی طریقے سے امپوز کیا جائے گا. اگر ایسا کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ غلط ہوگا، فیڈریشن کے لیے نقصان دہ ہوگا، ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن اگر یہ سب کچھ بالکل نیچرل جمہوری انداز میں ہوگا اور وہ ظاہر ہے ایک دم اوور نائٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیس ہے. آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے. محبوب صاحب یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں یہ نظام اس طرح بنا کہ وہاں پر ابتدائی طور پر 13 ریاستیں ملی اور ہر ریاست نے اپنے طور پر اس کو انڈورس کیا اور پھر ایک شکل بنی جس میں سے صدر ابھر کے ایگزیکٹو کا نمائندہ بنا. آن دا ادر ہینڈ جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان جس خطے کا نام ہے، دراصل اس میں 4 قراردادیں مختلف انداز میں منظور ہوئیں، اس کے بعد یہ خطہ وجود میں آیا. تو وہ جو آئینی حیثیت ہے صوبوں کی، ہم اس کو کیسے نیگلیکٹ کر دیں کہ ہم وفاقی سطح پر ایک آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور کہیں کہ جناب آئین نیا آئین لکھ سکتے ہیں. تو وہ جو صوبوں کی امپورٹنس ہے ہم اسے کیسے منع کر سکتے ہیں کہ جو 1947 میں جن 4 بنیادی یونٹس نے پاکستان کو وجود بخشا تھا. دیکھیے یہ صوبوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی دستور لکھا جاتا ہے تو دستور کے لیے تو پھر دستور سار اسمبلی ہی ہوتی ہے. اور ظاہر دستور سار اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ ہر صوبے سے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے صوبوں کی حیثیت اس میں انڈرمائن نہیں لیکن ہوتی. ایک صوبے سے اس کیس میں زیادہ آئیں گے. نہیں یہ ٹھیک ہے. اس کے باوجود اس لیے جب صوبوں کی حدود کو تقسیم کرنے کا معاملہ ہے تو اس صورت میں ہمیں ہمارے دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب تک صوبوں کی مرضی شامل نہیں ہوگی جب تک آپ صوبوں کی حدود میں ترمیم نہیں کر سکتے. لیکن کیا نظام حکومت آپ لے کے آنا ہے، دستور کیا بننا ہے. اب 73 کا دستور جب بنا تھا تو وہ بھی ہماری ایک ایسی اسمبلی نے بنایا تھا جو تو اگرچہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر
فیڈریشن کو ریسٹرکچر کرنا ہے, اپنے نظام کو بدلنا ہے, تو ہم صوبوں کی وہ جو آئینی حیثیت ہے, وہ جو بنیادی حیثیت ہے, اس کو ہم نگیٹ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ صوبوں کی کو کسی لحاظ سے بھی انڈرمائن کیا جائے گا. اگر آپ ایک نیا دستور بھی لکھیں گے تو وہ قومی سطح پہ ہوگا, وہ صوبے جا کے دستور نہیں لکھتے. لیکن چونکہ قومی سطح پہ جو کانسٹیچوئنٹ ہے اس کے اندر لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے, صوبوں کی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. 73 کا دستور بھی ایسے ہوا تھا, 56 کا دستور بھی ایسے ہی بنا تھا, اور آئندہ بھی اگر کبھی ضرورت آئی, جو کہ میرے خیال میں ضرورت نہیں ہوگی, تو وہ بھی قومی سطح پہ ہی ہوگی. سعد, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں تھوڑی سی قانون کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حبیب صاحب کے سوالات کے جواب میں, اور بلال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایک ایسی اسمبلی نے لکھا جو کہ جب الیکشن ہوا تھا اس وقت پاکستان کے 2 حصے, مختلف حصے تھے. ایسٹ پاکستان علیحدہ تھا, ایسٹ پاکستان بھی تھا, ویسٹ پاکستان بھی موجود تھا. اسی اسمبلی نے, جو کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ اسمبلی نہیں تھی, جو کہ آئین ساز اسمبلی نہیں تھی, اس نے 73 کا آئین لکھا. تمام پارٹیز نے اس کو انڈورس کیا, تمام صوبوں نے اس کو انڈورس کیا, وہ آئین بن گیا. اس آئین کے نیچے اگر آپ نے صوبے کے کسی بھی حد کو تقسیم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے, جس طرح ہم سدرن پنجاب کے صوبے کی بات کر رہے تھے, تو صوبائی اسمبلی نے بھی 2/3 سے وہ کانسٹیٹیوشن ترمیم پاس کرنی ہے, نیشنل اسمبلی نے بھی 2/3 سے پاس کرنی ہے. لیکن سپریم کورٹ کی اب 21ویں ترمیم کی ججمنٹ کے بعد یہ تمام پرنسپلز, یہ تو آئین کو امینڈ کرنے کے پرنسپلز ہیں. اگر نیا آئین لکھا جائے گا تو اس کے لیے پہلے ایک اور بات, میں جملہ پورا کر لوں صاحب, ایک سیکنڈ. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق اب اگر یہ کال کر دی جائے کہ جی ہم ایک آئین ساز اسمبلی کا الیکشن کرنا چاہتے ہیں, تو الیکشن ہی اس مینڈیٹ پہ ہوگا, ووٹ ہی اس مینڈیٹ پہ دیا جائے گا کہ میرا نمائندہ جا کے آئین سازی کرے گا. موجودہ دستور میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کے ایک صوبے کے اراکین اگر کسی کی مکمل طور پر کسی ریسٹرکچرنگ کی مخالفت کر دے, ٹھیک ہے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ, تو پھر کیا ہوتا ہے صاحب؟ وہ تو اب کا آئین ہے نا. اگر آئین ساز اسمبلی نیا آئین لکھ دے گی تو یہ والا پرنسپل اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پر بریک پر جانے سے پہلے ون لائنر کمنٹ کر دیجئے گا حبیب صاحب, یہ NFC ایوارڈ کو کیوں لنک کیا جا رہا ہے صدارتی نظام سے؟ NFC ایوارڈ اور صدارتی نظام بالکل الگ الگ ہے. NFC ایوارڈ جو ہے وہ دراصل صوبوں اور وفاق کے درمیان مالیات کی تقسیم کا سلسلہ ہے, اور یہ بدل بھی سکتا ہے, یہ بدل بھی سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چیئرمین پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو سندھ میں 9th اور میٹرک کے امتحانات مکمل ہو چکے ہیں, اور نقل مافیا کس طرح عروج پر رہا سبھی نے دیکھا. اب کل سے انٹر کے امتحان شروع ہو رہے ہیں, تو عافیت اسی میں جانی گئی ہے کہ جناب میڈیا کوریج پر ہی پابندی لگا دی جائے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے, اپڈیٹس لیں گے حامد الرحمان سے. حامد, یہ میڈیا کوریج پر پابندی لگانے کے علاوہ کچھ اور بھی اقدامات کیے گئے ہیں نقل کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی 9th کے امتحانات, میٹرک کے امتحانات اب سے جو آج جو ان کا آخری پیپر تھا ختم ہوا ہے, اور اس کے لیے بھی بڑے دعوے کیے گئے تھے. نقل روکنے کے لیے اقدامات سب کے سامنے تھے. دفعہ 144 کے باوجود غیر متعلقہ افراد اندر داخل ہوتے رہے, نقل کھلے عام جاتی رہی, پیپر سے آؤٹ ہوتے رہے. اور واٹس ایپ گروپس جو گزشتہ سال انٹر کے امتحانات میں شروع ہوا تھا, اس سال جو ہے میٹرک کے امتحانات میں بھی واٹس ایپ گروپ دیکھے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ انٹر کے امتحانات میں جو چیئرمین انٹر بورڈ ہیں انعام صاحب, انہوں نے کی حد تک اس کو پابندی لگا دی ہے. صوبے میں 4 دیگر بھی بورڈز موجود ہیں انٹر کے, وہاں پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. قانونی اختیار بھی ہے پابندی لگانے کا کہ میڈیا کو روک دیں کہیں کسی جگہ انٹری سے؟
کل وزیر تعلیم ایک جگہ مہمان تھے، ان سے ہم نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، تمام میڈیا کے حضرات میرے ساتھ خود چلیں، جا کر وزٹس کریں. اور آج انعام صاحب نے آج جو ہماری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وزیر تعلیم بھی اگر انٹر کے کسی پیپر میں نگرانی کرنے جائیں گے تو اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. تو وہ وزیر تعلیم کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. اس کی وجہ صرف یہ کہ گزشتہ سال 14 پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہوئے تھے انٹر کے 1 گھنٹہ پہلے، اور وزیر جو انعام صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن میں تحقیقات چل رہی ہیں. 350 طلبہ و طالبات ایسے ہیں جن کے نمبر جو ہے تبدیل کیے گئے. یہ اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا تھا امتحانات کے 5. یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پہ کس کی رسپانسبلٹی ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، سیکرٹری ایجوکیشن کی، نیچے ان کے کسی ایڈمنسٹریٹر کی ایکچوئل رسپانسبلٹی کے ایگزامینیشن سینٹر میں کتابیں نہیں جا رہی، باہر سے لوگ نہیں جا رہے، چیٹ شیٹس نہیں جا رہی، یہ کس حکومت کے افسر کی اسپیسیفک رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں ذمہ داری تو حکومت سندھ کی بنتی ہے، اس کے بعد نیچے بورڈ اینڈ سیکریٹریز کی، بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کی ایک منسٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کے انڈر میں تمام ذمہ داری ہے یا ہیں. اسکول کے ان کی ذمہ پرنسپلز داری کی ہے؟ یہ کس سطح پہ، کیا سیکرٹری صاحب کی سطح پہ یہ ذمہ داری ہے یا نیچے کوئی انفورسمنٹ کا میکنزم ہے؟ میں یہ عرض کروں اس میں جو ہے ایک منسٹری جو ہے بنائی گئی ہے محکمہ تعلیم وزارت حکومت سندھ کی جانب سے، جس میں یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ان کے انڈر میں آتے ہیں، جس میں یہ بورڈز کی ذمہ داری ہے، ان بورڈز اس منسٹر کے اس سیکریٹری کی ذمہ داری ہے جو ان بورڈز کو کنٹرول کرتا ہے. محکمہ تعلیم کی ذمہ داری صرف اسکولز جو ہے ان کے، میں نے یہ سنا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے بڑے ذمہ دار لوگوں نے، کہ یہ کوئی 7 ارب روپے کا ایک امتحان کا بزنس ہوتا ہے. یہ سیاہ بزنس دراصل جو نقل پہنچانا، پیپر آؤٹ کرنا، سینٹر خریدنا، یہ سارے کا سارا معاملہ دراصل اس 7 ارب روپیہ جو اس سال شاید 8 ارب روپیہ ہو جائے گا، یہ اس میں کون کون انوالو ہوتا ہے؟ حبیب صاحب جس طرح میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہم میٹرک کے امتحانات میں گئے، وہاں پر ایک ایسا امتحانی مرکز بھی تھا جہاں پر جو ہے نہ انویجیلیٹرز تھے نہ سیکیورٹی تھی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ پورا کا پورا امتحانی مرکز جو ہے وہ فروخت ہوا تھا. نارتھ کراچی کا امتحانی سینٹر تھا، بلاک غالباً این تھا، مجھے اس وقت علاقہ یاد نہیں آ رہا. تو یہ امتحانی سینٹرز بکتے ہیں، اور جو امتحان بکتے ہیں کا کیا مطلب؟ پیپر نکلتا ہے 1 گھنٹہ پہلے پیپر. بکتے ہیں کا کیا مطلب کہ وہ بکنے کے بعد کس کی سپرویژن میں چلے جاتے ہیں؟ اس میں عموماً دیکھیں بہت سارے لوگ جو نقل مافیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان سینٹرز کو خرید لیتے ہیں. اس میں سی سی اوز ملوث ہوتے ہیں، جو سینٹر سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کو خریدتے ہیں اور پھر نیچے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان سے پیسے لے کر نقل کروائی جاتی ہے. ایک تو معاملہ ہے. دوسرا واٹس ایپ گروپ بنتے ہیں، ان کے ذریعے جو پیپر آؤٹ ہوتا ہے، پورا حل شدہ پیپر جو ہے 1 گھنٹہ پہلے ان واٹس ایپ گروپس پر آ جاتا ہے. جو موبائل ہے اس پر پابندی ہوتی ہے، اس پابندی کے باوجود ہم نے دیکھا موبائل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس عام بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں. عام طور پہ جو سینٹر بکا ہوا ہوتا ہے ان ساری سروسز اس میں ہم نے مختلف دیکھیں. بعض اوقات جو فی اسٹوڈنٹ ہے اس کو جو ہے ہم نے یہ دیکھا 1000 روپے بھی لیے جاتے ہیں. واٹس ایپ گروپس میں ایڈز کروانے کے پیسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہر پیپر کے جو وہ الگ پیپر جو ہے وہ پیپر کے جو ہے ریٹس ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں. امتحانی مراکز میں جائیں تو پولیس والا جو تعینات جو امتحانی مراکز میں پولیس والا ہوتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے. اندر جاتے ہیں تو جو ممتحن تعینات ہوتے ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں. تو مختلف سطح کے یہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے. جو بھی آپ نے نارتھ کراچی کے اندر بلاک ایم والی فار ایگزامپل بات کی کہ سینٹر بکا یا بک جاتے ہیں، تو جب سینٹر بک جاتا ہے تو پھر وہاں پہ حکومتی کوئی شخص موجود نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پولیس موجود نہیں ہوتی، ایجوکیشن کے لوگ موجود نہیں ہوتے؟ جب بکنے کے بعد اگر کسی کو ٹھیکہ مل گیا تو وہ پرائیویٹ بندوں کے وہاں پہ انویجیلیٹرز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ سا تھوڑا سا میکنزم سمجھائیے گا. وہاں پر تو دیکھیں نا، ہم جب گئے تو وہاں نہ انویجیلیٹر تھا، باہر پولیس کی ایک موبائل روٹین کی کھڑی ہوئی تھی، اندر اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. پیپر خود سے جو ہے بچے وہ حل کر رہے تھے. پتہ یہ لگا ایک صاحب تھے جنہوں نے آ کے پیپرز تقسیم کیے، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو بچے جو ہے وہ پیپر حل کر رہے تھے. بعد میں بھی بات کھلی کہ بعد میں بچوں سے وہاں پر موجود فی اسٹوڈنٹ جو پیسے وصول کیے گئے تھے. یہی ہوتا ہے اصل میں جب نیچے بات بتائیے حامد، اگر سعد رسول صاحب کراچی میں ایک سینٹر لینا چاہیں، خریدنا چاہیں، تو کتنے کا مل سکتا ہے یہ سینٹر اور آمدنی کتنی ہو سکتی؟ آمدنی تو آپ نے خود بتا دیا 7 ارب روپے کا جو ہے ریٹ. نہیں، میں ایک سینٹر کی بات کر رہا ہوں. پورا سندھ نہیں خریدنا چاہتے، صرف ایک سینٹر کی اگر بات ہو رہی ہے.
حبیب صاحب اس کے مختلف ریٹس ہیں، ظاہر ہے اس کی کوئی طے شدہ چیز نہیں ہوتی کہ میں یہاں کوئی مطلب فکس اماؤنٹ نہیں ہے، اور جتنے میں بارگیننگ پہ چیز ہو اس پر وہ ظاہر ہے بارگیننگ والا معاملہ ہے۔ آخری ایک ذرا بریف سا سوال بتا دیجیے گا، جملہ بتا دیجیے گا جی کہ کیا یہ صرف بیوروکریسی تک سندھ کے اندر محدود ہے یہ کرپشن، یا اس کا کوئی حصہ کہیں سیاست کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا سیاسی پناہ ہے ان بیوروکریٹس کو جو یہ کام کرنے دے رہے ہیں؟ دیکھیں سیاسی جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہیں، ہم نے یہ یونیورسٹیز میں بھی دیکھا ہے، ہم نے یہ اسکولز میں بھی دیکھا ہے، اور ہر سطح پر یہ بالکل اثر انداز ہوا جاتا ہے جب بھی اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ بہت شکریہ حامد الرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اگر آپ پنجاب میں کسی وجہ سے پاس نہیں ہو پا رہے تو سندھ چلے جائیے اور A+ گریڈ لے کر آئیے۔ وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ 1996-97 میں اور 97-98 میں اتھارٹیز نے نوٹ کیا کہ بہت سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے کمپنی ہے حدیبیہ پیپرز مل۔ اس تحقیقات میں پتہ چلا کہ حدیبیہ پیپر مل کے جو مالک ہیں وہ میاں محمد شریف صاحب ہیں۔ اسحاق ڈار کو ہائر کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے یہ ایک ناول طریقہ انٹروڈیوس کرایا منی لانڈرنگ کا، کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے۔ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایگزیکٹلی یہی کیا گیا جو حدیبیہ پیپر ملز میں کیا گیا۔ زرداری صاحب نے پورا بینک ہی اپنا خرید لیا، جعلی اکاؤنٹس کریٹ کیے گئے۔ بلاول بھٹو صاحب کے اخراجات ان کے جہاز کے وہ بھی اونچے نکلتے رہے، ایان علی کے ٹکٹس بھی اسی اکاؤنٹ سے پیز ہوتے رہے، بلاول ہاؤس کا خرچہ بھی انہی اکاؤنٹس سے جاتا تھا، اور تو اور بختیور بھٹو کی جو برتھ ڈے منائی گئی اس کا خرچہ بھی انہیں اکاؤنٹ سے جاتا تھا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے سنا فواد چودھری کیا الزامات لگا رہے ہیں دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتوں پر۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، یہ تو بڑے متعین انداز میں الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ لوگوں پر۔ دیکھیں، اس میں اگر متعین الزامات کا ہی مقابلہ اگر کرنا ہو تو پھر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آج سے کوئی 20, 22, 25 سال پہلے ایک آدمی جو ہے وہ ہائی کورٹ پہ ایک چیمبر میں بیٹھ کے اپنے چچا جو اس وقت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کی ٹوٹی کرتا تھا، اس نے متعدد لوگوں سے، میں ان لوگوں کے نام اور کیسوں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ ان سے اس نے ججوں کے نام پہ پیسے دیے، اور اسی طرح سے میں یہ کہانی بھی بیان کر سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب 1999-90 میں ایک موٹر سائیکل پہ وہ جایا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی لیکچرار کے طور پر۔ رانا صاحب آپ کی باتیں درست ہیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں آپ کے خیال میں 90 کی دہائی میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یا ہمارے ملک میں منی لانڈرنگ کبھی ہوئی نہیں؟ نہ آپ لوگ، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر نے کی، نہ کوئی اور کی، نہ زرداری صاحب نے، کیونکہ وہ بھی ڈینائی کر دیتے ہیں، آپ کی پولیٹیکل لیڈرز بھی۔ کیا منی لانڈرنگ اس ملک میں کبھی ہوئی ہے؟ جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اب میں اسی پیرائی میں جواب دوں گا۔ جی سب بکواس ہے، کبھی نہیں ہوئی، سب فراڈ ہے، یہ سب فراڈ ہے، اور یہ انتقامی کاروائی ہے۔ رانا صاحب ہمارے ملک میں کبھی منی لانڈرنگ ہی نہیں ہوئی؟ سن لیں۔ بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک گینگ کا یا وہ ایک جو ہے وہ بدماش کا رول ادا نہیں کر سکتی۔ حکومت کو قانون اور ضابطے کے پابند ہو کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، آج جو الزامات لگائے گئے آپ کی لیڈرز کے اوپر، ان میں ایک چیز سامنے آئی کہ یہ مشرف دور میں بھی کچھ اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، یہ کیا وجہ، یہ مماثلت کیوں ہے؟ اس وقت بھی یہ سارا جھوٹ تھا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ اس وقت کا جو جنرل مشرف ایک غدار تھا، جو ایک سنگین غداری کا مجرم تھا، جس نے اس ملک کا آئین توڑا تھا، اس نے اپنے یعنی ناجائز وجود کو جائز قرار دینے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی کہانیاں، جس قسم کی کہانیاں آج کے جو ہے وہ حکمران گھڑ رہے ہیں، اس نے گھڑی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ فراڈ اور یہ غلط حرکت یا غنڈہ گردی جو ہے وہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔
اسے حکومت کو کیونکہ رول آف لا کو انفورس کرنا ہوتا ہے، اس لیے حکومت کو رول آف لا کے مطابق چلنا پڑتا ہے. حکومت یا کوئی اس کا ادارہ یا کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ الزام جو بھی لگائے گی، وہ منی لانڈرنگ کا لگائے، وہ چوری کا لگائے، وہ ڈاکے کا لگائے، اسے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر کے وہ الزام عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. عدالت جو ہے اس کے اوپر پروسیڈ کر کے وہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے وہ صرف الزام رکھتا ہے، اور جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ اس وقت تک اسے بے گناہ تصور کیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک طرف وہ انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں، وہ حکومتی اختیار بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد شام کو روز بیٹھ کے میڈیا کے اوپر جب وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، میڈیا کر رہے ہیں. کیا حکومت کو یہ قانونی آئینی جواب؟ صاحب درست بات ہے. پی آئی ڈی کو حکومتی بالکل نہیں، پی آئی ڈی کو بالکل بھی نہیں، حکومتی وزراء کو چاہیے کہ وہ پی آئی ڈی کو استعمال کریں اس طرح کی کسی دفعہ کے لیے. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، یہ سوال تو پھر کیا جائے گا نا جب نیب کارروائیاں کر رہی ہے، وہی اسی طرح کی تحقیقات سامنے لے کر آئے، پھر حکومتی وزیر کو کیا تو کہ آ کے میڈیا پر اس طرح کی باتیں کریں؟ حکومت کمزور کر رہی ہے. پھر وہ تاثر ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت کے وزیر ہوتے ہوئے اس طرح کے الزامات آ کے لگائیں گے اور معاملہ ایک تفتیشی ایجنسی کے پاس ہوگا جو کہ انڈیپینڈنٹ آف دا گورنمنٹ کام کرتی ہے، اور پھر قانون کا راستہ عدالت کی طرف جا رہا ہوگا، اور آپ ان الزامات میں فریق بن جائیں گے، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر مناسب اگلی پارٹی کو آپ یہ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر بھی پولیٹیکل الزامات لگا دیں. دیکھیے سعد، ایسے ہی آپ خود ہی موقع دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آئیے ہم پر الزام لگائیے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس ایشو کو، اس اینٹی کرپشن کی مہم کو جس طرح میڈیا کے اوپر ہینڈل کیا وہ بالکل غلط ہے. نہ بالکل ان کو فریق نہیں بننا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ رہنی چاہیے. کوئی بھی ہمارے ملک میں تمام ایون ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز بھی بائی دی وے انڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف بھی انویسٹیگیشنز کریں، تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے جس طرح عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن میں اس حد تک حبیب صاحب کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کا یہ کام ضرور ہے کہ وہ اگر ان کی اینٹی منی لانڈرنگ یا اینٹی کرپشن کی پالیسی ہے تو اس پہ کوئی بیانیہ رکھے، صرف جو موجودہ کیسز ہیں ان کے بارے میں بات نہ کریں. ویسے ضرور بتائیں جی ویسے بتائیں کہ شہزاد اکبر صاحب کا سیل کیا کر رہا ہے اور آپ کے آنے والے دنوں کے اندر کیا پلانز ہیں، دیگر کیا آپ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو سب جوڈس میٹرز ہیں، جو انڈر انویسٹیگیشن ہیں، ان کو نیب خود ہی بیان کرے گی. آپ کو بیان کرنے کی حکومت کو کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، پروگرام سے دیجیے اجازت. آپ سے اگلے ہفتے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.